अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है ताहिर गौहर साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपना ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी टैग के नाम से चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए बहुत हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर क्या कहेंगे आप, इमरान खान को अदालत में बुलाया जाता है और फिर जिस तरीके से वो पहुंचे पूरा अपना लश्कर लेकर, और फिर कहा गया कि जी जिस रजिस्टर पे हाजिरी लगनी थी वो रजिस्टर गायब हो गया है और एक हंगामा सा मचा रहा। लेकिन क्या लग रहा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी जो मेन इश्यूज हैं पाकिस्तान के उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, चाहे वो इकोनॉमी हो या दूसरी प्रॉब्लम्स हो। और इमरान खान पूरे टाइम जो है वो मीडिया भी कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले इमरान खान की एक रिकॉर्डेड स्पीच जो है, जो लोगों से खिताब करते हैं, वो दिखाई गई। जगह जगह पे उसको म्यूट किया गया था जहां भी वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते थे। जी देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हम कनाडा में बैठ के उसको बड़ी हैरत से भी देख रहे हैं। ये बहुत नए अंदाज की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ इमरान खान वर्सेस रियासती निज़ाम नहीं है। ये सारे का सारा जो निज़ाम है पाकिस्तान का वो एक्सपोज हो रहा है, जिसमें आपने जजेस की बात की। जजेस आर नॉट सपोज टू बिहेव दैट वे, द वे दे आर बिहेविंग। तो ये हमें यूं लग रहा है यहाँ बैठ के कि एक बहुत बड़ी वहाँ पे कोई जंग चल रही है, जिसको आप अंदर की सिविल वॉर कह सकते हैं। अभी वो अंदर की सिविल वॉर बाहर सड़कों पे आना शुरू हो चुकी है, जैसा हमने जमान पार्क में देखा या जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में देखा। तो लेकिन ये लगता है कि ये आगे फैलेगी। और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये सिर्फ इमरान खान का कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जो बड़े बड़े पावरफुल लोग, बड़े बड़े पावरफुल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस वक्त तोड़ फोड़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, हत्ता कि आर्मी के अंदर भी। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें पहले अगर कभी हुई होती पाकिस्तान में तो वो बर्दाश्त नहीं की जाती। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की बैक पे बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठी हुई हैं। जैसे अदलिया में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं, पहले फौज में वाज़ेह तौर पर नज़र आती थी। अब वो जनरल फैज़ हमीद के जाने के बाद उस तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन हैं। जिसको पाकिस्तान के जो इमरान खान के सपोर्टर बैठे हुए हैं दुनिया भर में, वो खामोश मुजाहिदीन का नाम दे रहे हैं। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है। मुजाहिदीन की जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पे अटैक किया था तो हमने सुनी थी। फिर पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, फिर ये अमेरिका, ऑफ कोर्स अमेरिका ने पाकिस्तान को ज़्यादा इन्वॉल्व किया और पाकिस्तान की भी अपनी ख्वाहिश थी कि कोई लॉटरी निकले सोवियत जहाद के चक्कर में। तो वो फिर फंडिंग शुरू हुई और मुजाहिदीन वही फिर तालिबान बने और उन्हीं तालिबान में से दाइश भी निकली और ये आईएसएस के ग्रुप, और अब तहरीक तालिबान भी है और तहरीक तालिबान के कई ग्रुप हैं, तालिबान के कई ग्रुप हैं। तो वो जो खामोश मुजाहिदीन है वो भी इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। और ये कोई बाहर के लोग नहीं कह रहे, खुद इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, जो बाहर के मुल्कों में भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो ये मीडिया सेल उनके चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे खामोश मुजाहिदीन फौज के अंदर बैठे हुए हैं। और जाहिर है जो लीडरशिप है फौज की वो भी खामोश है अपरेंटली, मगर वो अपने एक्शन करने में तो खामोश नहीं है, वो तो करते ही रहते हैं जो उनको करने होते हैं। लेकिन जो दूसरे खामोश मुजाहिदीन है फौज के अंदर बैठे हुए, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो ऑफ कोर्स एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है यानी आर्मी, तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि इमरान खान के अगर चीफ ऑफ द स्टाफ इस वक्त हामी नहीं है तो बाकी कोई हामी नहीं है। बेतहाशा खामोश मुजाहिदीन वहाँ पे बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं। और मीडिया में तो आपको और हमें साफ नजर आ रही है कि एक लश्कर पाला हुआ है। जो देखिए इमरान खान प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो मीडिया सेल बनाए गए थे, जो जो ये सारा पैराफर्नीलिया बनाया गया था, वो उस वक्त रियासत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की जेर निगरानी बनाया गया था। और वही पूरा का पूरा पैराफर्नीलिया अब इमरान खान की पार्टी के लिए और इमरान खान की ज़ात के लिए काम कर रहा है।
تو یہ جو جنگ ہے، یہ جو آپ کو زمان پارک میں شیلنگ نظر آ رہی ہے ورسز پولیس اینڈ ان کے ورکرز، اور اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جو کہ نظر آ رہا ہے، یہ اٹس ناٹ ویری سمپل کہ یہ 300-400 ان کے ورکر ہیں اور ادھر پولیس ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑے بڑے طاقتور گروپس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جو عمران خان کے حامی طاقتور گروپ ہیں، انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے ان لوگوں کو جو مطلب زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجیے ان کی اکثریت جو ہے وہ وہاں کے جو گراؤنڈ کارکن ہیں پنجاب کے، وہاں سے تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کی اکثریت ان نون فیسز آف پیپل جو ہے، وہ کون ان کو لا رہا ہے، کون ان کو ہائر کر رہا ہے، کون ان کو یہ اسلحہ اور ٹریننگ دی ہے، وہ ویل ٹرینڈ ہے. میں یہ پاکستان کی حکومت کی زبان نہیں بول رہا، نہ یہ میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ صرف ان کے زمان پارک میں جو لوگ ہیں ان کی ڈیموگرافی کو دیکھ لیجیے. میں یہاں پہ یہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا کوئی پنجابی ورسز پشتون کی بات نہیں، چونکہ پشتون بھی جو ہیں وہ خود بیچارے بہت پیسے میں ہیں، ڈائیورسیفائڈ ہیں. آپ پشتونوں میں دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان گروپ کے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے مذہبی لوگ ہیں، لیکن وہ عمران خان سپورٹر تو نہیں ہے. میں مذہبی لوگوں کو کوئی وہاں پہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ وہ مذہبی جنونیے بلائے ہوئے. جو مذہبی لوگ ایکچوئل ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ان کی اکثریت تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے. لیکن سر ہم نے وہاں سے ہتھیار نکلتے بھی سنا، دیکھے بھی، ہم نے پیٹرول بم بھی چلتے ہوئے دیکھے، اور عمران خان نے خود بھی کہا کہ جی پیٹرول بم بنانا، آج وہ کہتے ہیں جی پیٹرول بم بنانا کون سی بڑی بات ہے، بوتل کے اندر آپ پیٹرول ڈالیں اور پیٹرول بم بن جاتا ہے بقول عمران خان کے. وہ بھی ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. ہم نے دیکھا وہاں سے فائرنگ بھی کی گئی ہے، اور ایک طرح سے جو ان کے سپورٹرز ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی لگائیں کہ جی اگر کوئی ہیلی کاپٹر آئے تو ہم وہ بھی گرا دیں گے. مطلب یہ صلاحیت بھی جو ہے وہ زمان پارک میں موجود ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ٹرینڈ ہیں، اور جیسا عمران خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے پیٹرول بم بنانا، وہ تو بوتل میں آپ ڈال دیں گے. تو یہ بنانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر وہ جو مائنڈ سیٹ رکھنا ہے، جو عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کے سو کالڈ کارکنوں کا، میں سو کالڈ کارکن کہتا ہوں. اگر کارکن ہو نا، دیکھیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت لاہور میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو ڈیموگرافی جو فیسز نظر آئیں وہ 90% تو ہمیں پھر پنجاب کے نظر آنے چاہیے، چونکہ کارکن تو جو گراؤنڈ کے ہیں وہ تو لاہور میں ان کو مجسر ہونے چاہیے. تو جو لاہور میں مجسر ہوں گے وہ آف کورس لاہوری ہوں گے. بڑی سیدھی سی بات ہے. جب یہ کبھی گجرانوالہ میں کچھ کریں گے تو گجرانوالہ میں ان کے سپورٹر آنے چاہیے زیادہ سامنے. تو اب وہاں پہ ڈیموگرافی ایسی نہیں ہے، وہاں پہ ڈیموگرافی ڈیفرنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ لائے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور سے انہیں یہ چہرے دستیاب نہیں تھے، یہ لوگ لائے گئے ہیں. جب لوگ لائے جاتے ہیں تو وہ ان کی کاسٹ ہوتی ہے، اور پھر جب کاسٹ ہوتی ہے تو پھر آدمی ان کو ہائر کرتا ہے جو ٹرینڈ ہو، جو پرپز سرو کر سکے. آپ راہ جاتے کو پھر ہائر نہیں کرتے. اگر راہ جاتے کو بھی ہائر کریں تو انہیں آپ ٹرین کرتے ہیں کہ یہ آپ نے پیٹرول بم بنا کے رکھنے ہیں، یہ آپ نے پتھر یوں جمع کر کے رکھنے ہیں، یہ اس طرح ڈنڈے رکھنے ہیں، اور اندر کمروں میں خفیہ طور پر پستولیں رکھنی ہے. تو یہ خانہ جنگی جو پاکستان میں پہلے سائلنٹ قسم کے میں نظر آ رہی تھی کئی سالوں سے، اب وہ ایک دم سے، یعنی گزشتہ 1 سال سے وہ سڑکوں پہ، گلیوں پہ نظر آ رہی ہے. اداروں کے اندر کولیجنز ہیں، اور اداروں کے اپنے ایک دوسروں کے ساتھ کولیجنز ہیں، اور اداروں کے اندر کولیجن ہے. یعنی ڈویژنز جو ہے وہ بری طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور عمران خان کی پبلک میں سپورٹ بھی ہے. ووٹ تو انہیں ملے گا، بے شک لاہور کے لوگ ان کی حفاظت کے لیے سامنے نہ آئیں جس طرح ہم نے چہرے نظر آ رہے ہیں زمان پر. تو مطلب اب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہاں کینیڈا یا کسی بھی منظم ملک میں، اور ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی اس کا کوئی لا ہو، کہ ایک گھر کے اندر لوگوں کے جمع ہونے کی ایک قانونی کیپیسٹی تو ہوتی ہوگی نا. بالکل ٹھیک ہے. ایون آپ گھر میں پارٹی بھی کریں گے تو سٹی کے لوگ آ کے پوچھیں گے
کہ بھئی آپ کے گھر کا تو اتنے سکوئر گز یا سکوئر میٹر جگہ ہے، تو آپ کیسے اس میں ایکس نمبر آف پیپل کو رکھ رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ کوئی لا ہے یا نہیں ہے، میرا خیال ہے ہوگا، ہونا بھی چاہیے، کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گھر جس میں 20-30 لوگ رہ سکتے ہوں وہاں پہ 500-1000 لوگ رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ وہ بہت بڑے سوالات ہیں جو عمران خان کی جو فاشسٹ پالیٹکس ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آئی ہیو ٹو بی فیئر، یہ عمران خان کی صرف فاشسٹ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار ہے وہ بھی بہت سارے غلط سٹیپس لے رہی ہے، لیکن میں ان کی بھی فرسٹریشن کو سمجھتا ہوں۔ ان کو بھی اپنے جو سٹیکس ہیں وہ اسی ملک میں ہینڈل کرنے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، باہر بھلے سے ان کی پراپرٹیاں ہیں، لیکن ان کا جو ایسٹس ہیں، جو پولیٹیکل ایسٹس ہیں، جو ان کے فائنینشیل ایسٹس ہیں، وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ عمران خان کے ہاتھوں کچلے گئے تو ان کا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرناک ہوگا، چونکہ عمران خان نے اپنے اقتدار کے زمانے میں جس طرح ان کو کچلا، اور اب وہ اقتدار میں نہیں ہے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے جس طرح ان کو کچل رہا ہے، عدالتیں اس نے اپنے قابو میں کی ہوئی ہیں، ٹھیک، آرمی کے اندر اس کے خاموش مجاہد موجود ہیں، باقی اداروں کے اندر اس کے خاموش مجاہد موجود ہیں، خاموش ووٹرز کی ایک بڑی تعداد اس کو میسر ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب سٹنگ گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے لیے، چونکہ پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو سنبھال لے گی سندھ کے اندر، ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ تھا پاکستان مسلم پنجاب لیگ کے اندر، وہ اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا، اور یہ سارے کا سارا پنجاب کا ہی ڈرامہ ہے اور پنجاب کا ہی ہنگامہ ہے جو پنجاب میں ہی پھیلا ہوا ہے۔ جی، لیکن سر عمران خان کے جو جتنا بھی ٹائم ایز اے پرائم منسٹر وہ رہے، سبھی نے یہ کہا کہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی، ظاہر نہ اکانومی میں، نہ ہی فورن پالیسی میں، یا کسی بھی چیز میں، وہ بہت ہی زیادہ ایک فیل ہوئی ہوئی گورنمنٹ تھی، اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ تو اب ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے، پبلک بھی ساتھ دے رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک سپورٹ حاصل ہے ان کو، تو وہ سپورٹ انہیں کس وجہ سے مل رہی ہے؟ دیکھیے، جب عمران خان کی سرکار جا رہی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے تھے پی ڈی ایم والے، میں نے تب بھی اس یوٹیوب پہ کئی شوز میں کہا، اور وہ آن ریکارڈ موجود ہے، مجھے تب بھی شبہ تھا اور آج بھی شبہ ہے کہ عمران خان کی جو گرتی ہوئی پاپولیرٹی تھی اس کو بحال کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں نے سوچا اس وقت کہ بھئی اس کو اگر ہم ہیرو بنانا ہو تو کیسے بنائیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس چیزیں ایسا نہیں ہوتا کہ فل پلانڈ ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ پلان کچھ اور طرح سے ہو رہی ہیں، مگر دوسرے جو گروپس ہوتے ہیں وہ اس سے کچھ اور طرح کا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا دشمن یہ پلان کر رہا ہے تو ہم اس سے کیا فائدہ لیں گے۔ اس وقت ان کے نزدیک پی ڈی ایم والے دشمن تھے جو آج بھی ہیں، تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کو چلتا کریں، اور ہمیں اب موقع مل رہا ہے کہ ہم اس کو کریں، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آؤٹ کریں۔ لیکن میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ انفیکٹ یہ جو تھا جو عمران خان کے دشمنوں کی پلاننگ تھی، یہ عمران خان کے جو قریبی اسٹریٹجک لوگ تھے، شاید عمران خان کو بھی اس بات کا اندازہ نہ ہو، شاید اس کو بھی نہ بتایا گیا ہو، مگر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیگر اداروں میں، فوج میں بیٹھے ہوئے، ان کو یہ پتا تھا کہ اکنامک حالات بہت برے ہیں، ڈیلیور یہ کچھ کر نہیں سکے، تو اس شخص کو ہم نے بچانا بھی ہے، یہ ہمارا پیارا بھی ہے۔ تو انہوں نے اس کو اس طرح بچایا کہ ایک لمبی جنگ جو ہے نا وہ مسلط کی، تاکہ اس کے جتنے بائی پروڈکٹس آئیں وہ اس شخص کو اٹھائیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے، یہ ایک ان پاپولر آدمی ہو گیا تھا اپنے دور اقتدار کے آخری مہینوں میں، یہ اس کی پاپولیرٹی کس طرح انہوں نے بنائی۔ اب وہ جو گروپ تھا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اب وہ کوئی مطلب اوپن سیکرٹ ہے جنرل فیض حمید اور ان کے ساتھیوں کی صورت میں، ان کی اگر یہ پلاننگ ہم سمجھیں تو عمران خان پاپولر ہو گئے۔ اب دیکھیے، جنرل فیض حمید تو ابھی نومبر کے آخر میں گئے ہیں نا، ریسنٹلی گئے ہیں، تو جاتے جاتے بھی صرف جنرل فیض حمید کا معاملہ نہیں ہے، میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتا، یہ بھی انفیئر نہیں ہوگا، پیچھے سے جو ایک عمران خان کے ساتھی جرنیل رہے ہیں
تو فیض حمید تو ان کی پروڈکٹ ہے نا، یا ان کا فرنٹ فیس تھے نا. اب وہ جو پیچھے لوگ تھے، جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے، چاہے وہ ریٹائرڈ تھے، چاہے وہ اندر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ آج بھی اندر بیٹھے ہوئے اور کچھ ریٹائرڈ باہر بیٹھے ہوئے، اور جن کو خود پی ٹی آئی والے خاموش مجاہد کہہ رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا بندہ ہے، اس کو بچایا. یہ ڈیلیوری شیلیوری کی جو باتیں ہیں نا، یہ تو آئیڈیل باتیں ہیں نا، کہ جی لوگوں کا بھلا ہو، یہ ہو وہ ہو. وہ جو ہے وہ ان کا آدمی ہے. یہ گروپس کے آپس کے سٹیکس ہیں. عوام جو ہے، عوام دیکھیے، آپ نے پیچھے شروع میں کہا، شو کے شروع میں کہا کہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں وہ کہیں کسی کو نظر ہی نہیں آتے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ کیا یہ بات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی؟ ان کو بات سوٹ کرتی ہے. کیا وہ پی ڈی ایم کی سرکار کو سوٹ نہیں کرتی کہ بھئی یہ جو اصل مسائل ہیں یہ ذرا دبے ہی رہیں؟ ٹھیک ہے، تو عمران خان ان کا بھی جو پرپس سرو کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کا پرپس سرو کر رہے ہیں. دیکھیے، بدقسمتی سے پاکستان میں جو مفاد پرستی کی بنیاد پر بنے ہوئے اسٹرانگ گروپس ہیں، وہ آپس کی دشمنی میں بھی ایک دوسرے کا پرپس سرو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بریک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر ان کی دشمنی ہوتی ہے آپس میں، اور ہوتی بھی دشمنی ہے، صرف بظاہر کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا پرپس سرو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ایک کروڈ ایگزامپل دوں گا. ہمارے دیسی ایکسپریشن میں کہا جاتا ہے کتا کتے کا بیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف بھونکتے ہوئے، ایک دوسرے کے بیری ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا پرپس اس طرح سرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آپس کی جنگ میں، بھونکنے کی جنگ میں، ایک دوسرے کے اوپر جھپٹنے کی جنگ میں کسی اور کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بیچ میں کودے. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ میدان میں صرف وہی ہوتے ہیں جو یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. سر ساتھ ساتھ عمران خان تو مستقل، اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ پلان کیا، وہ برا بھلا تو آرمی چیف کو کہہ رہے. فیض حمید کو خیر وہ ایک ورڈ نہیں کہہ رہے، لیکن آرمی چیف کو مسلسل برا بھلا کہہ رہے. تو یہ فوج یہ کیسے برداشت کر رہی ہے؟ اگر فوج یا ایجنسیز یہ سب کروا رہی ہیں عمران خان کو دوبارہ ہیرو بنانے کے لیے، تو اپنے آپ کو برا بھلا کہلوا رہے. وہ بھی آرمی چیف. میں وضاحت کروں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایجنسیز کروا رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بائی پروڈکٹ کے طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کا جنرل عاصم منیر کے خلاف اور ان کی جو بھی قریبی کور ہے ان کے خلاف جو بیان بازی ہے، وہ عمران خان کی وہ اصل دشمنی کی عکاسی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل عاصم منیر اور ان کے جو حواری ہیں کو عمران کے دشمن ہیں، مگر وہ عمران کو پسند نہیں کرتے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں ہو رہا، یہ ریالٹی میں ہو رہا ہے. لیکن اس سارے جھگڑے کا جو بائی پروڈکٹس آ رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو بائی پروڈکٹ سے سارے جھگڑے کا آ رہا ہے، وہ سب کو سوٹ کر رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. کیونکہ سر سب بھولے میں نا سر، آئی ایم ایف کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، اکانومی پہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جا کے فرینڈلی کنٹریز سے پیسے لو، فرینڈلی کنٹریز کہتی ہیں پہلے آئی ایم ایف سے پیسے لو. یہ خبر بہت دیر کے بعد آتی ہے، اس سے پہلے وہ بھی ذرا سی دیر کے لیے، اور اس سے پہلے بس عمران خان ہی میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. تو کیا واقعی میں آئی ایم ایف اور اکانومی کی بات جو ہے وہ اتنی غیر ضروری ہو چکی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، غیر ضروری تو نہیں ہے، مگر وہ اکانومی پہ جو کنٹرول ہے، پاکستان کی اکانومی پہ کنٹرول، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے وہ پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جب ہمارے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے، جب کنٹرول ہی آئی ایم ایف کے پاس ہے، جب کنٹرول ہی آئی ایم ایف کی منظوری یا نامنظوری کی بنیاد پر دوسرے ملکوں کے پاس ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو یہی سوٹ کرتا ہے نا کہ اس بات کو چوتھے پانچویں لیول پہ ڈسکس کیا جائے. مطلب یہ بات ضروری تو ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی آف کورس جب تنخواہیں دینے کے لیے دقت ہوگی تو کنسرن تو بہت بڑا ہوگا نا. لیکن جب وہ اس دقت پہ قابو پانے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس وقت کی سٹنگ سرکار کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس، تو وہ کیا کریں؟ مطلب یہ پرابلم. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں
اس کے بائی پروڈکٹ کو پھر ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ اختیار وہ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہتری کرنا نہیں چاہتے, وہ ظاہر ہے کم از کم اپنے آپ کو تنہائی تو سولوشن دینا چاہتے ہیں نا, لیکن جب اختیار ہی نہیں ہے اس سہولت کا تو پھر کہتے ہیں اوکے دیٹس فائن. پھر یہ جو بائی پروڈکٹ آف دس آل لا لیسنس ہے, یہ بائی پروڈکٹ آف یہ ہنگامے ہے, تو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ سروائیول کی جنگ ہے نا اس وقت, یہ سارا پرابلم ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کو دوبارہ لاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا؟ دیکھیے عمران خان کو پہلے تو یہی امپریشن ہے کہ یہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے, میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں, کور لیڈرشپ, وہ شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ تو اس کے جانے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے, لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی, اس نے ڈیلیور نہیں کیا تھا. اچھا, اب اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں آیا, چونکہ وہ تو حالات کے جیسے نا وہ تو حالات کی ناؤ پہ چل رہے ہیں, اور حالات کی ناؤ یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ یہ چلا جائے گا تو شاید کچھ پیسے ویسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ہوا. تو اب حالات کی ناؤ یہ بتا رہی ہے کہ یہ پاپولر بھی ہو گیا ان ہنگاموں کی بنیاد پہ, اور یہ بھی کچھ نہیں کر سکے, اور ان کو یہ بھی پتا کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اب ظاہر ہے یہ شخص جس کے ساتھ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں, تو پھر یہی آ جائے گا. جب یہ یہی آ جائے گا تو مطلب اس سے کوئی دودھ کی نہریں تو نہیں بہیں گی. اس کے پھر انٹرنیشنلی اسلاموفوبیا کی کانفرنسیں ہونا شروع ہو جائیں گی, اس کے ہاتھوں میں وہ تسبیح کے دانے پھر چلنے شروع ہو جائیں گے, اور پھر یہ مطلب جو اس کے ہتھے چڑھے گا اس کو جیلوں میں پھینکے گا. چونکہ اگر اس وقت یہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا یہ حال کر رہا ہے لوگوں کے حوالے سے, تو جب یہ اقتدار میں دوبارہ آیا تو یہ تو پھر انتقام کا ایک بم ہوگا نا. تو پھر یہ انتقام کا پٹرول بم ہوگا, جو بڑا آسان ہے. خود ہی وہ کہتا ہے کہ وہ تو بوتل میں پٹرول بھرنا ہے, تو پھر یہ بوتل میں جن بھرا جائے گا. تو عمران خان کا جن جب بوتل میں ہوگا, مطلب ابھی تو وہ باہر نکلا ہوا نا جن, پھر وہ اندر چلا جائے گا جن, تو وہ ایک خطرناک بم کے طور پر سامنے ہوگا. تو اس سے کیا ہے کہ آپ اور میں تو شاید, یا جنتا کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بہتری کچھ ہونی چاہیے, یا عوام کے لیے کچھ بہتری ہونی چاہیے. لیکن یہ جتنے پلیئرز ہیں یہ بہتری کی کوئی بات نہیں سوچ رہے, یہ تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ووٹ ہمیں کیسے ملے گا. اور جو پالیٹکس میں نہیں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پاور کیسے ملے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ پاور اور ووٹس کا کھیل ہے. پاور صرف وزیر اعظم بن کے نہیں ہوتی, پاور تو آپ بیوروکریسی میں ہیں, اگر آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں, آرمی میں اگر آپ کی اچھی نیٹ ورکنگ ہے, تو آپ کے ہاتھ میں پاور ہے. پاور صرف پولیٹیشین کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ویسے بھی بائی دا وے پولیٹیشین ہو, بیوروکریسی ہو, ٹیکنوکریسی ہو, جگیردار ہو, پاکستان کا جو تھوڑا بہت یہ سرمایہ دار رہ گیا ہے, یہ سب ایک ہی ہیں. یہ کہنا جی کہ پولیٹیشین بہت زبردست ہیں, فوج بڑی گھٹیا ہے, وہی ہے سارے, یہ سب ہی ایک ہے, سب کی رشتہ داری ہے, سب کے ایک دوسرے کے ساتھ کمیشنز بنے ہوئے ہیں. That's how unfortunately we see here. بالکل ایسا ہی چل رہا ہے سر, لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا آتا ہے. دوبارہ سے عمران خان کو لانے کا پلان بن رہا ہے, لیکن اگر لے آئیں گے تو پھر چلائیں گے کیسے ملک کو, کیونکہ عمران خان کو پہلے بھی ٹرائی کر چکے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت بھی ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. انہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ گورنمنٹ بنانا جو ہے وہ کہاں تک صحیح رہے گا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.